میں آپ تمام کا اس پروگرام میں آج کے اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں. پروگرام کو شروع کرنے کے لیے میں برادر عمران ہاشمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت قرآن مجید سے اس پروگرام کا آغاز کریں. برادر عمران ہاشمی صاحب. جی عمران بھائی آپ شروع کر سکتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها ثواب فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. صدق الله العظيم. In the name of Allah, the most merciful. And the camels and cattle we have appointed for you as among the symbols of Allah. For you therein is goods, so mention the name of Allah upon them when lined up for sacrifice. And when they are lifeless on their side, then eat from them and feed the needy and the beggar. Thus have we subjected them to you, that you may be grateful. Their meat will not reach Allah, nor will their blood, but what reaches him is piety from you. Thus have we subjected them to you, that you may glorify Allah for that to which He has guided you, and give good tidings to the doers of good. Indeed, Allah defends those who have believed. Indeed, Allah does not like everyone treacherous and ungrateful. Sadaqallahu alayhi wa sallam. Ashraf bhai, please unmute yourself. جی بہت بہت شکریہ برادر عمران صاحب تلاوت قرآن مجید کے لیے. اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے پی ایس ایف ممبئی کے لیے کہ ہمارے درمیان اسلامک ریسرچ سینٹر ایجوکیشن اور ویلفیئر ٹرسٹ کے پریزیڈنٹ اور فاؤنڈر جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب موجود ہیں. جناب فیض سید صاحب الکتاب ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے بھی صدر ہیں. اس کے علاوہ AIDC کے شورا ممبر ہیں اور IRC TV کے ڈائریکٹر بھی ہیں.
जनाब फैज़ सैयद साहब ने ग्लोबली तकरीबन 2000 लेक्चर्स दुबई, लंदन, कुवैत, नेपाल और इस तरह के दूसरे मकामात पर डिलीवर किए हैं और 12 महीने यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया पर भी सुनते रहते हैं और उनसे इस्तेफ़ादा करते रहते हैं। मैं और ऑडियंस का वक़्त नहीं लेते हुए जनाब फैज़ सैयद साहब से गुज़ारिश करता हूँ कि वो आज ईद उल अज़हा एंड द फिलॉसफी ऑफ सैक्रिफ़ाइस इस उन्वान पर अपनी बात रखें। इंशाअल्लाह वो 40 मिनट तक हमारे दरमियान अपनी बात रखेंगे और फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि 15 मिनट सवाल जवाब के लिए रखें। मैं ऑडियंस से गुज़ारिश करता हूँ कि जिनको भी प्रोग्राम के दरमियान सवाल पूछने हैं, वो अपना हाथ रेज़ करें और फिर प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद इंशाअल्लाह हम लोग सीरियल नंबर वाइज़ सवालात लेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं जनाब एडवोकेट फैज़ सैयद साहब से गुज़ारिश करता हूँ कि वो अपनी तकरीर का आगाज़ करें। जी, एडवोकेट फैज़ सैयद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं आप सबका इस्तक़बाल इस्लामी तर से करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग जो है सेहत के साथ होंगे, अच्छे से होंगे, खुश होंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो आने वाले सबसे बेहतरीन 10 दिन हमको अता करने वाला है, जो कि ज़ुल्हिज्जा के जो अव्वल 10 दिन हैं, ये ऐसे दिन हैं कि ये जितने दिन साल में होते हैं उसमें सबसे अफजल दिन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इन दिनों में किए गए अमाल सबसे ज़्यादा महबूब है। तो उम्मीद करता हूँ आप सेहत के साथ होंगे और आने वाले इन 10 दिनों के लिए तैयार होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 10 दिनों में जो काम करते हैं उसमें से एक अहम काम ये था कि आप पूरे 9 दिन के रोज़े रखते, इसलिए कि 10वां दिन तो ईद का है, लेकिन 9 दिन के आप रोज़े रखते और इन दिनों के अंदर खूब से खूब अमल करते, अल्लाह की तकबीरात पढ़ते, सदक़ात और खैरात करते। लिहाजा उम्मीद करता हूँ आप लोग भी तैयार होंगे, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होंगे कि अब ये महीना आ रहा है और इस महीने के अंदर जो है हमको खूब से खूब जो है ख़ास तौर से पहले 10 दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने वाले अमाल करना है। और ये ज़ुल्हिज्जा का जो महीना, याद रखिए, ये हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि आज का टॉपिक रखा गया है, जो कुर्बानी हम देते हैं, इसके पीछे क्या वाक़या है, इसके पीछे क्या हकीकत है, ये कैसे शुरू हुई और हम लोग किस तरह से इस अमल को करें, या क्या इसके पीछे एक स्टोरी क्या एक्चुअली क्या है, मैं आपके सामने वो मुख्तसर से रखने की कोशिश करूँगा। और जैसे ये ईद आ जाती है, बकरीद जो आती है, ईद उल अज़हा जिसको कहा जाता है, तो ये बात तो तय है कि लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करना शुरू कर देते हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को याद करना शुरू कर देते हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कई वाक़यात जो है इस ईद से और ज़ुल्हिज्जा के महीने में ख़ास तौर से जो हज होता है, हज से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, याद रखिए। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने इस थोड़े से वक्त में रखूं, ताकि हम लोग भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखें और अपनी ज़िंदगी में जो है इसको लाने की कोशिश करें, उन अमाल को, जिस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब की खुशनुदी के लिए, उसको राज़ी करने के लिए अमल किया था। चलिए आइए, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मैं स्टोरी इसलिए रख रहा हूँ कि सेक्रीफाइस, जो कुर्बानी हम देते हैं, उसके बगैर समझना मुमकिन नहीं, याद रखिए। तो इनकी ज़ात, इनकी शख्सियत को हमें देखना बेइंतहा ज़रूरी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम, याद रखिए, इनको अबुल अंबिया कहा जाता है। अबुल अंबिया का मीनिंग होता है, माना होता है अंबियाओं के वालिद या अंबियाओं के बाप। अबुल कहते हैं अबू को, वालिद को कहते हैं, और अबुल अंबिया अंबियाओं के वालिद है। ये मतलब ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद तमाम अंबिया इन्हीं के खानदान में से आए, चाहे जो है इसहाक अलैहिस्सलाम से या इस्माइल अलैहिस्सलाम से, और तकरीबन तमाम अंबिया इनके एक बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम से आए, लेकिन आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके
پہلے اور بڑے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے یاد رکھیے ان کے خاندان سے تھے. تو گویا یہ ٹائٹل ان کا بالکل درست ہے کہ یہ انبیاؤں کے والد ہیں، چونکہ تمام انبیاء ان کے دنیا میں بھیجے جانے کے بعد انہی کے خاندان سے آئے ہیں، یاد رکھیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ابھی جو واقعات اللہ رب العزت قرآن میں سناتا ہے ہم کو، جو جس کو کہیں گے سٹوریز، جو قصص جس کو کہتے ہیں، جو سناتا ہے، یہ واقعات در حقیقت یاد رکھیے بہت ہی امپورٹنس کے حامل ہے، جس کو کہیں گے بہت ہی اہمیت کے حامل ہے. یہ اپنے اندر بہت ساری اہم چیزیں لیے ہوئے ہوتے ہیں، جس کے اندر خاص طور سے ہمارے لیے نصیحتیں ہوتے ہیں، اسباق ہوتے ہیں، لیسنس ہوتے ہیں، یاد رکھیے کہ اس سے ہم کچھ سیکھیں، یاد رکھیے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاءوں کے تعلق سے جو واقعات قرآن نے بیان کیے، تو اللہ رب العزت اس کی وجہ جو بیان کرتا ہے، کیا فرماتا ہے دیکھیے قرآن کے اندر. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. قرآن میں فرماتا اللہ تعالیٰ سورہ جو ہے انعام سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 90 میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے پہلے انبیاء تھے یہ ہدایت پر تھے، آپ ان کی ہدایت کی اقتداء کیجئے، پیروی کیجئے. مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے جو نبی آئے تھے یہ اللہ کی طرف سے اولئک الذین ھدی اللہ، اور ہدایت پر تھے اللہ کی طرف سے. فبہداہ مقتدی، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے ہدایت کی پیروی کیجئے، یاد رکھیے. تو یہاں جو ہے اللہ رب العزت جس چیز کو بتا رہا ہے، یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ جو پچھلے انبیاؤں کے واقعات قرآن نے بیان کی، اس کے اندر ہدایت ہے، یاد رکھیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، یعنی امت مسلمہ سے قرآن کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی ہدایت کی ہم اقتداء کریں، ہم ان کی ہدایت کی، ان واقعات کی جو ہے پیروی کریں، یاد رکھیے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، بڑی اہم باتیں قرآن نے بتائی. تو جو واقعات میں بھی واقعہ آپ کے سامنے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا رکھوں گا، تو یاد رکھیے اس کے اندر بھی ہمارے لیے بہت ساری ہدایتیں ہوں گی، یاد رکھیے. ٹھیک. اب آئیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت اور زمانہ کیا تھا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد رکھیے وقت اور زمانہ جو ہم کہیں گے ہسٹوریکلی بہت ناممکن ہے. مطلب آج کے دور میں تو ابھی کہہ سکتا ہوں، ابھی تو ممکن نہیں ہے، کہ امپاسبل ہے کہ ہم اس کو ثابت کر پائے کہ یہ کب ہوئے تھے. یہ تو قرآن نے بیان کر دیا، ہم نے ایمان لا لی، یہ تو ایک بالکل ہی الگ چیز ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کب آئے تھے، اس کو پن پوائنٹ بتانا ممکن نہیں. ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ تھے، آئے تھے، اللہ نے واقعات بیان کیا، سب ہے، لیکن ہسٹوریکلی ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے فی الوقت. لیکن یہ باتیں تو ملتی ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے، جو لوگوں نے لکھا، علماء نے لکھا، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ جو ہے یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے 3000 سال پہلے، 4000 سال پہلے ایسا کچھ رہا ہوگا. جس کو اگر میں رفلی کہوں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ایسا بتایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے 2200 سال پہلے تھا، جب رامسیس the second جو ہے ایجپشن فراؤ تھا، کنگ تھا. بٹ وہ بھی کوئی مطلب میں رامسیس تو تھا یہ پتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رامسیس تھا، واللہ عالم، لیکن لوگ بتاتے ہیں ایسا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام آج سے 2000 سال پہلے آئے، موسیٰ علیہ السلام ان سے 2200 سال پہلے آئے، اور اس سے پہلے کبھی تو بھی یوسف علیہ السلام 1100-1200 سال پہلے آئے بتایا جاتا ہے، اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے. تو میں ایسا رفلی کہہ سکتا ہوں آج سے مے بی 5000 to 7000 ایئرز بیک کبھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ رہا ہوگا، یاد رکھیے. واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ایگزیکٹلی کہ یہ کب ہوا ہوگا. بہرحال تو آپ جو ہے جو تاریخ میں آتا ہے آپ کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ آپ اور نامی شہر میں پیدا ہوئے، اور یہ بہت سارے مفسرین نے، واقعات لکھنے والوں نے، جیسے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر نے اس کو نقل کیا. اور نامی شہر میں پیدا ہوئے، اور اور یاد رکھیے آج بھی جو ہے عراق کا ایک کوسٹل سٹی ہے، مطلب سمندر کے کنارے جو شہر ہوتا ہے وہ شہر ہے، اور اور اس کا نام ہے، یاد رکھیے. اور اس زمانے میں جس کو ہم کہیں گے یہ سلطنت بابل تھی، بیبلون یا بیبلونیا جس کو ہم کہتے ہیں، بابل سلطنت تھی. یہ واللہ عالم، بہرحال جو بھی رہا ہوگا اس زمانے کے بادشاہ، علاقے کا نام. بٹ کہا جاتا ہے کہ جو شہر کا نام تھا جس میں آپ پیدا ہوئے اس کا نام اور تھا، اور اور کا زمانہ ہوتا ہے شہر. اب اس کا اور کیا تھا واللہ عالم نام، لیکن اور کہا جاتا ہے، جو آج بھی موجود ہے، یاد رکھیے عراق کے اندر. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس ماحول میں پیدا ہوئے تھے، جس خاندان میں پیدا ہوئے تھے، جس سوسائٹی میں پیدا ہوئے تھے، یہ سوسائٹی کے اندر بھی کی بھی کچھ باتیں رکھتا ہوں اور خاندان کی بھی کچھ باتیں رکھتا ہوں. سوسائٹی جس میں پیدا ہوئے تھے، یہ سوسائٹی جو ہے اللہ کے علاوہ 3 چیزوں میں شرک اکبر، مطلب بڑے شرک کیا کرتے تھے، اور یہ اللہ کے علاوہ دیگر چیزوں کی بات کرتے ہیں جن کے بڑے شرک تھے. پہلا تھا یہ لوگ جو ہے بت پرستی کرتے، دوسرا تھا یہ لوگ
ستارہ پرستی، کواکب پرستی، مطلب سٹار، مون، سن، پلانٹ کی عبادت کرتے تھے، ورشپ کرتے تھے. اور تھرڈ ان کے اندر تھا یہ آبا پرست تھے. آبا پرست مطلب اپنے بڑوں کی عبادت، جیسے کنگ کی ورشپ کرتے تھے، جو مر گئے لوگ ان کی کرتے تھے. یہ تھا کمیونٹی اور سوسائٹی جس میں آپ آئے. اور جس خاندان میں آپ آئے، جو گھر میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، یاد رکھیے یہ گھر بھی یاد رکھیے ایسا تھا کہ آپ وہاں جس گھر میں پیدا ہوئے تو آپ کے والد اس علاقے کے بت گدے کے یا بت خانے کے یا جو مشرکین عبادت کرتے تھے ان کے سردار تھے، ان کے لیڈر تھے، ان کے امام تھے سمجھ لیجیے. تو پتہ چلا کہ قوم بھی بت پرست تھی، کواکب و ستارہ پرست تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت پرست تھے، بلکہ بتوں کو سنبھالنے والے ایک بڑے پوزیشن ہولڈر انسان تھے. مطلب جو عبادت خانے ہوتے ہیں اس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں جو اس کو سنبھالتے ہیں ان کے اندر آپ کا ایک بڑا مقام تھا، یاد رکھیے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام تھے اور یہ بہت مختصر سا ان کا بہرحال زمانہ تھا، یاد رکھیے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے یاد رکھیے کہ جب ہم نے سماج دیکھ لیا، حالات دیکھ لی، ابراہیم علیہ السلام یاد رکھیے بت پرستی کے شروع سے خلاف تھے. مطلب آپ بتوں کی عبادت کو پسند نہیں کرتے تھے. اور جیسے ہم جانتے ہیں تقریباً ہم جانتے ہیں کہ جو قوم کے حالات تھے تو اس میں تو پتہ نہیں چلتا کہ کوئی بھی ایمان والا تھا اس زمانے میں یا اس سے پہلے کوئی نبی تھے، قوم مانتی تھی نہیں مانتی، واللہ عالم. کچھ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی دعوت تھی اس قوم تک، ان کی قوم تک پہنچی تھی. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہر نبی سلیم الفطرت ہوتا ہے، توحید پر ہوتا ہے، ایک اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام ویسی تھے، اور بچپن میں جب آپ پرورش پا رہے تھے، بڑے ہو رہے تھے، تو آپ بتوں کو بالکل پسند نہیں کرتے، ان کی عبادتوں کو آپ بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اور بتوں کے جو ہے آپ اس عبادت کو یا اس کی جو کچھ وہ قوم کرتی اس کو پسند نہیں کرتے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام یاد رکھیے ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے. اور یہ ایک ہی نبی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جن کے بارے میں قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام میں ہمارے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں 25 سورات میں، یاد رکھیے 25 صورتوں میں آپ کا تذکرہ ہے. اور آپ کا نام بائی نیم ابراہیم علیہ السلام 69 ٹائم مینشن ہے قرآن کے اندر. 69 دفعہ آپ کا نام اللہ نے لیا 25 صورتوں کے اندر. تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسرے نبی جن کا سب سے زیادہ تذکرہ اور سب سے زیادہ ان کے واقعہ آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام میں کہہ سکتا ہوں جن کا واقعہ بہت بار آتا ہے، جن کا نام بھی بہرحال بہت بار لیا گیا ہے. ٹھیک. اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت ہی انیشل سٹیجز میں ان کے لائف کے زمین و آسمان کی ملکیت بتا دی تھی. مطلب کائنات کیسا چلتی ہے، چونکہ ان کی قوم کواکب پرست تھی، مطلب ستاروں کی عبادت کرتی تھی، سیاروں کی عبادت کرتی تھی، سن، مون، پلانٹس، ان کی عبادت کرتی تھی. تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت انیشل سٹیج میں آسمان و زمین کی ملکیت بتا دی تھی. اور اللہ نے قرآن میں اس کو بات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی ملکیت پہلے سے بتا دی تھی، یاد رکھیے، تاکہ آپ یقین کرنے والوں میں ہو جائے، تاکہ آپ پختہ ایمان والوں میں ہو جائے، تاکہ آپ کس مشن کے لیے بھیجے گا آپ کو پتہ چلتا ہے. اب ہوا یہ کہ قوم کے جو مختلف قسم کی بت پرستیاں تھے، آبا پرستی، ستارہ پرستی تھی، ہم دیکھ رہے ہیں بہرحال. تو اب ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے قوم کو چاہا کہ اس معاملے میں روکا جائے، اور قوم کو بت پرستی سے، بتوں کی عبادت سے روکا. ان سے سوالات کیے، کیا یہ ہیں، کیا یہ دیکھتے ہیں، اگر یہ کھاتے ہیں، اگر کھاتے نہیں تو تم ان کے سامنے چیزوں کو کیوں رکھتے ہو. اور بہت ساری باتیں تو قرآن نے بہرحال بیان کی، بہت ساری باتیں تفسیر کی کتابوں میں آتی ہے، اور بہت ساری باتوں کو ہم نے یوں بھی دیکھا کہ جو ہے علماء نے اپنی واقعات کی قصص سٹوریز کی بکس میں لکھا ہے دیکھیں کہ کیا کرتے. تو بتوں کو آپ بات چیت کرتے اور کہتے جواب کیوں نہیں دیتے ہو، تمہارے سامنے کھانا ہے کھاتے کیوں نہیں ہو. ٹھیک ہے. لوگوں سے سوال کرتے اگر یہ سنتے ہیں تو بولتے کیوں نہیں، کیونکہ نیچرل ہے، جو ذات سنتی ہے بولنا بھی چاہیے اس نے، کہ تو اس کو سمجھ میں آیا نہیں آیا پتہ نہیں چلتا، یاد رکھیں. تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام یاد رکھیں مختلف قسم کے سوالات لوگوں سے کیا کرتے تھے. اب جہاں تک بت پرستی کا معاملہ، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کے تعلق سے قوم پہ ایک طرح سے حجت قائم کر دی تھی. ان کو مختلف سوالات کر کے قوم کو قائل کر دیا تھا کہ قوم اس چیز کو سمجھے کہ یہ بت جو ہے رب نہیں ہو سکتے، یہ بت جو ہے کریٹر نہیں ہو سکتے، یہ بت جو ہے کائنات کو بنانے والے بہرحال نہیں ہو سکتے. اب یاد رکھیے بت پرستی کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام نے جس چیز سے قوم کو سیکنڈ اس میں روکا وہ تھی قوم ستارہ پرست تھی. مطلب یہ سن، مون، پلانٹ کو میں کی عبادت کرتی تھی.
تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی عبادت سے بھی اس قوم کو یاد رکھیے اور روکا، یاد رکھیے. اور کیسے روکا قرآن نے واقعہ بیان کیا. اور میں چونکہ ہمارے پاس بہت مختصر وقت ہے اور ہم اصل قربانی کی طرف جا رہے ہیں تو بہت سرسری طور سے ان سب واقعات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو بہرحال کواکب پرست تھی، ستاروں کی سیاروں کی عبادت کرتی. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ جو ہے ستاروں کو دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ ڈوب گئے تو کہا ہے میری قوم میں ڈوبنے والوں کی عبادت نہیں کرتا. پھر ایک دن چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے. پھر چاند بھی چلا گیا تو کہا ہے میری قوم اللہ ہدایت نہ دے تو میرا رب ہدایت نہ دے تو ہم تو گمراہ ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد سورج کو دیکھا تو کہا یہ تو بڑا ہے سب سے، ہو سکتا ہے یہ ہمارا رب ہے. لیکن وہ بھی ڈوب گیا تو کہا میری قوم میں ڈوبنے والوں کی عبادت نہیں کرتا اور اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دے تو بہرحال ہم گمراہ میں ہوں گے اور میں اپنا چہرے کو اپنے رب کی طرف پھیرتا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اس رب کی طرف پھیرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. تو قوم نے کہا ابراہیم تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اس کی یا تم بھی بس ہمارا مذاق اڑا رہے ہو ان چیزوں کا. ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے بحث اور مباحثہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک خاص صلاحیت دی تھی کہ آپ سے کوئی ڈیبیٹ میں جیت نہیں سکتا تھا. تو آپ نے بت پرستی کے خلاف دلائل قائم کر دی، آپ نے ستارہ پرستی کے خلاف مطلب سن مون سٹار پلانٹس کے خلاف بات کر دی کہ یہ کریٹر نہیں ہو سکتی، یہ خود کریٹڈ بینگس ہیں. اب رہا جب اس کے بعد یہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے جب حجت قائم کر دی اور اس کے بعد آپ وہ بتوں کا پورا واقعہ جانتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم اپنے شہر سے باہر چلی گئی تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی دعوت کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس بت خانے کو ختم کر دیا، کہ بتوں کو توڑ دیا. قوم آئی جب دیکھا بت ٹوٹے ہوئے تو سمجھ گئی کون کر سکتا تھا، ایک ہی شخصیت تھی جو کر سکتا تھا. قوم نے کہا کہ اپنے معبودوں کو بچانا ہے تو ابراہیم کو آنکھ کے حوالے کر دو اور ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر گرفتار کر کے وقت کے بادشاہ کے پاس لے جایا گیا تاکہ بادشاہ ان کو سزا سنائے. شاید اس زمانے میں یہ کام کرنے کی سزا یہی تھی. اب اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو بھی دعوت دے چکے تھے اسلام کی، اپنی قوم کو بھی دے چکے تھے. والد بھی یہ کہہ چکے تھے کہ اگر ابراہیم تم نے مجھے دعوت دی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا، سنسار کر دوں گا. قوم نے بھی طے کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو بادشاہ کے حوالے کر دیا جائے. جب بادشاہ کے حوالے آپ ہوئے تو جب کواکب پرست جو آپ کی قوم تھی، مطلب ستارے سیاروں معاف کرنا آبا پرست جو تھی، مطلب یہ اپنے بڑوں کی عبادت کرتی تھی تو بادشاہ کی بھی کرتی تھی. جب بادشاہ کے پاس آپ لے جائے گا تو بادشاہ نے آپ سے مناظرہ کیا، مطلب ڈیبیٹ کیا. اور جیسا میں بتا چکا ہوں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ڈیبیٹنگ اسکلز دی تھی، آپ سے کوئی ڈیبیٹ میں جیت نہیں سکتا. اب جب ڈیبیٹ ہوئی تو اس بادشاہ نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو اللہ کے بارے میں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. اب بادشاہ کو لگا زندگی اور موت بولے تو اس نے کیا کیا، ایک قیدی تھا جس کو سزائے موت تھی، اس کو بلایا پرزنر کو اور بولا اس کو آزاد کر دو. اور ایک آدمی تھا عام معصوم، اس کو پکڑا اور قتل کر دیا. کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. اس نے بیسک کانسیپٹ نہیں سمجھا تھا زندگی اور موت کا کیا، مطلب جب چیز ایگزسٹنس میں نہیں ہوتی اس کو ایگزسٹنس میں لانا، جو چیز وجود میں نہیں ہوتی اس کو وجود میں لانا اور اس کو پھر ختم کرنا. بادشاہ نے ایک انسان کو، دو انسانوں کو پکڑ کے ایک کو سزا دے دی اور ایک کو معاف کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا سمجھ گیا کہ بادشاہ کو تو اتنی سمجھ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو جو ہے مشرق سے نکال کے مغرب میں ڈباتا ہے. اب یہ تو بادشاہ کر نہیں سکتا تھا اور وہ ڈیبیٹ میں ہار گیا. اس کے بعد لوگوں نے پلان کیا، آپ کے لیے آگ لگائی گئی اور آپ کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا گیا اور آپ کو آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا. جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی. اس زمانے تک ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی، آپ اپنے والد کے گھر سے الگ رہتے تھے اور آپ کی اہلیہ جو تھی سارا علیہ السلام وہ ایمان لا چکی تھی اور آپ کے ایک بھتیجے تھے، بھائی کے لڑکے جن کا نام لوط آتا ہے، لوط علیہ السلام جو بعد میں نبی بنے، ابھی وہ نبی نہیں صحابی تھے، وہ بھی ایمان لا چکے تھے. جب آگ سے آگ ٹھنڈی ہو گئی، آپ اس میں سے نکل گئے، آپ نے اپنی بیوی کو اور اپنے مطلب بھتیجے کو لیا اور وہاں سے آپ سفر کر کے وہاں سے اس بستی سے نکل گئے. آپ نے ہجرت کر لی، بیوی اور لوط علیہ السلام جو ایمان لائے تھے لے کر. اب آپ نے سفر کیا، تاریخ میں ہسٹوریکلی بہت زیادہ چیزیں نہیں آتی ہیں لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فلسطین کو اپنا گھر بنا لیا تھا اور اس میں ایک شہر ہے جس کا نام الخلیل ہے. الخلیل کو ابھی نئے نومن کلیچر کے حساب سے اس کو ہیبرون کہتے ہیں، ہیبرون، بٹ پہلے اس کا نام الخلیل تھا. الخلیل اسی لیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کا ٹائٹل تھا خلیل، اس کے نام سے، ان کے نام سے. بہرحال تو الخلیل میں آپ نے آپ کا مطلب جس کو کہیں سینٹر پوائنٹ بنا لیا اور اس کے بعد آپ نے کئی سفر کیے ادھر ادھر، وہ آگے باتیں آئیں گی. بہرحال آپ نے وہاں رکے، اس کے بعد آپ وہاں سے مصر گئے دعوت کے لیے، دعوت دینے. اور یہ یاد رکھیے آج کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ نے ویزے لگا لیے، اسٹیمپنگ ہو گئی اور آپ کنٹری سے کنٹری چلے جا رہے ہیں، یہ شہر سے وہ شہر جا رہے ہیں. یہ ایسا دور تھا جب یہ کام کرنا بہت ہی مشکل اور ناممکنات میں سے تھا. یاد رکھیے بہت رسک بہت زیادہ ہوتا، جان اور مال کا رسک ہوتا، لوگ لوٹ لیتے خواب لوگ. بہرحال اللہ کے لیے آپ نے بڑی کوشش کی. وہاں سے نکل کر آپ جو ہے سفر کر کے جو ہے مصر گئے. مصر میں جانے کے بعد واقعہ یہ ہوا کہ وہاں کے بادشاہ نے جو کوئی اگر کسی مرد کے ساتھ کوئی خاتون آتی تو اس کو اپنے قبضے میں لے لیا کرتا اور برا ارادہ کرتا.
آپ کی بیوی سارہ علیہ السلام کو لے لیا، اس نے برا ارادہ کیا، انہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہ پیرالائزڈ ہو گیا، وہ شل ہو گیا، اس کو پیرالائسس جیسا ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ تم اللہ سے دعا کرو، تم نیک عورت دکھتی ہو، میں تم کو چھوڑ دوں گا. اور وہ اتنا متاثر ہوا ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی سے کہ اس نے اپنی بیٹی جن کا نام ہاجرہ تھا، ہیگر جن کو کہتے ہیں ہاگر، تو ان کو جو ہے تحفے میں دے دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میری بیٹی اس شہر ملک کی ملکہ بنے، اس سے اچھا ہے تمہاری غلام بن کے رہے. اور سارہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر واپس آئے. سارہ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ تم ان سے نکاح کر لو، ہو سکتا ہے مجھ سے اولاد نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اب تک کوئی اولاد نہیں تھی، ہو سکتا ہے تمہیں اولاد ہو جائے. اور اللہ رب العزت نے بہرحال جب دوسرا نکاح ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہاجرہ علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی خوشخبری سنائی اور آپ کو بہرحال اولاد ہوئی. اور اولاد ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کا ٹیسٹ لیا، اور ٹیسٹ یہ لیا کہ آپ کو کہا کہ اب اس اولاد کو جو ابھی پیدا ہوئی ہے اور اپنی بیوی کو جس سے اولاد پیدا ہوئی جو آپ کی سیکنڈ وائف تھی ہاجرہ علیہ السلام، لے کر ایک غیر آباد مطلب ایک نان کلٹیویٹڈ لینڈ، غیر ذی زرع قرآن نے کہا ایسی جگہ جہاں کچھ اگتا نہیں ہے وہاں لے جا کر چھوڑ دو. اور خواب میں آپ کو یہ بتا دیا گیا کہاں چھوڑنا ہے. ابراہیم علیہ السلام بہرحال جیسا اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتایا تھا اور ڈائریکشن دیا تھا، اپنے بیوی کو اور ننھے منھے اسماعیل علیہ السلام کو جو بہت ہی چھوٹے تھے ابھی یاد رکھیے، ان کو لے کر جو ہے آپ چلے اور اس علاقے میں پہنچ گئے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا. آپ اونٹ کے اوپر سفر کر کے گئے تھے، بیوی کے پاس کچھ کھجورے اور پانی آپ نے دیا اور وہاں لے جا کر جو ہے جہاں اللہ نے بتایا تھا وہاں حاجرہ علیہ السلام کو اتار دیا، ننھے اسماعیل کو اتار دیا اور اتر کے پلٹ کے جانے لگے. حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا ابراہیم کہاں چلے جا رہے ہو، ہم کو اس جنگل میں چھوڑ کر کہاں چلے جا رہے ہو، یاد رکھیں. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. حاجرہ علیہ السلام سمجھ گئی میرے شوہر نبی ہے. پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے، تو کہا ہاں. تو کہا اب آپ چلے جاؤ، اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گا. یہ اس خاتون کا توکل تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ پر یقین تھا، جو اس طرح سے اس نے اپنے وقت کے نبی اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کی اور کہا آپ چلے جائیے، اللہ ضائع نہیں کرے گا. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور دعا کی کہ اللہ میرے اہل کو میں یہاں سے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنے گھر والوں کو تو لوگوں کے دل میں بات ڈال کہ وہ لوگ آ کے یہاں رکے اور ان کو ثمرات پھلوں کی روزی عطا فرما. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. حاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وہاں رک گئی اور بہت تھک گئی تھی. کھجور ختم ہو گئے، پانی ختم ہو گیا، بچہ رونے لگا اور آپ کے پاس کچھ کھلانے پلانے کو اس کے پاس نہیں تھا. آپ نے سوچا کم از کم پانی تلاش کرتی ہوں، پانی مل جائے تو ہو سکتا سارا مسئلہ حل ہو جائے. آپ سامنے ایک پہاڑ تھا، اس پر چڑھی، دیکھا پانی ہے، پانی کہیں نظر نہیں آیا، پھر وہاں سے اتری. لیکن اسماعیل علیہ السلام کو کیری کرنے کی مطلب اٹھا کے لے کے چلنے کی طاقت نہیں تھی، نیچے رکھ دیا تھا. پھر وہاں سے نکلی، دوسرے پہاڑ پہ گئی، وہاں سے دیکھا کچھ ہے کیا، کچھ نظر نہیں آیا. ایسا 7 چکر آپ نے مارے، یاد رکھیے. اور 7واں چکر جب ختم کیا تو اللہ نے اپنے فرشتے کو بھیجا جس نے اپنا پر یا پیر روایت میں تو زمین پہ مارا، وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. آپ نے اس پانی کو کہا زمزم، رک جا رک جا، اور وہاں گھروندہ بنا دیا. اور یہ وہ عمل تھا، یاد رکھیے، جو حاجرہ علیہ السلام نے اپنے رب کے لیے کیا تھا. اللہ رب العزت کسی قربانی مرد ہو یا عورت ہو ضائع نہیں کرتا. اللہ نے اس قربانی کا بدلہ یہ دیا کہ اس عمل کو رہتی دنیا تک کے لیے عمرہ اور حج کا حصہ بنا دیا. جب بھی کوئی انسان عمرہ حج کو جائے گا تو اس کو صفا اور مروہ کے بیچ میں صحیح کرنا پڑیں گی. یہ وہی 2 پہاڑ ہے جس پہ حاجرہ علیہ السلام ادھر سے ادھر دوڑی تھی. اور اتنا ہم ان کی سنت کو فالو کرتے، جہاں وہ چلی تھی ہم چلتے ہیں، جہاں دوڑی تھی ہم کو دوڑنے کا حکم یاد رکھیے مردوں کو. عورتیں تو بہرحال عام چال چلیں گی، سمجھ رہے بات. تو اللہ نے ان کی قربانی کو ضائع نہیں کیا، اس کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا، یاد رکھیے. اور حاجرہ علیہ السلام بہرحال اس کو گھروندہ بنایا، پانی پیتی رہی، وہاں رہنے لگی. جب بچہ تھوڑا بڑا ہوا تو اللہ رب العزت نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے بتایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس بچے کی قربانی دو. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی زندگی کے ہر سٹیپ پہ ٹیسٹ کیا، یاد رکھیے، ہر سٹیپ پہ ٹیسٹ کیا. تو بہرحال یہ بھی ایک ٹیسٹ تھا. اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی قربانی نہیں چاہتا تھا، ٹیسٹ تھا. اب ابراہیم علیہ السلام بہرحال جیسا خواب دکھایا گیا تھا، آئے، بیوی سے ملاقات کی، بچے سے ملاقات کی، بیوی کو بتایا آنے کا پرپس کیا ہے، ریزن کیا ہے، اور بیٹے کو پھر لے کر قربانی کے لیے چلے. روایت میں آتا ہے کہ جب بیٹے کو لے کر چلے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے مقصد بتایا کہ میں کیوں تمہیں لے جا رہا ہوں. اور جب بیٹے سے یہ کہا تو بیٹے نے جو ہے اپنے والد کو کیا جواب دیا، قرآن نے اس جواب کو بھی نقل کیا اپنے اندر. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے میں تم کو اپنے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو. تو بیٹے نے جواب دیا کہ اے میرے والد آپ کر گزریے، تف الما تؤمر، کہ جو حکم آ رہا ہے آپ کو آپ کر گزریے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ یقیناً مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے.
سبحان اللہ، اس سے بیٹے کی تربیت پتہ چلتی ہے ماں نے کیسی کی تھی کہ والد چونکہ نبی ہے، وقت کا نبی ہے، جانتے تھے، اور نبی کی اطاعت فرض اور لازم ہوتی ہے اس جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، لہٰذا بیٹا ایمان والا تھا، اسے پتا تھا کہ اپنے والد کی بات جو کہ نبی ہے ٹالی نہیں جا سکتی، کہا کہ میں صبر کروں گا، اور ایک جملہ بتاتا ہے ماں کی تربیت کتنی پیاری کتنی بہترین تھی۔ ابراہیم علیہ السلام پھر لے کے جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو آگے بڑھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان الگ الگ مقامات پہ آیا، 2-3 مقامات پہ آیا، اور آ کر اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا اس نے، اور یہ کہا کہ کیا تم جانتے ہو تمہارے والد کس چیز کے لیے لے جا رہے ہیں؟ اور اسماعیل علیہ السلام نے اس کو مردود کہہ کر وہاں سے ہکال دیا۔ پھر ایک مقام پر پہنچے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، اور ارادہ پورا دل سے تھا کہ اللہ نے چونکہ حکم دیا میں اس کو حکم کو بجا لا لوں گا، اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے ذبح کر دوں گا، قربان کر دوں گا۔ اور جب آپ چھری چلانے پہ تھے، مطلب پورا ارادہ کر لیا، اور آپ کو نیچے لٹا دیا چہرے کے بل تاکہ چہرہ کہیں دکھنے سے محبت نہ آ جائے، اور آپ بس چھری پھیرنے کو تھے تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، مطلب آواز آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ نے بتایا کہ اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، ٹھیک ہے، اور ہم لوگ جو ہے نیکوکاروں کا ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس عمل کو آنے والے لوگوں کے لیے باقی رکھا، ٹھیک ہے، اور یہی وہ عمل تھا جس کو قربانی کہتے ہیں۔ تو میں نے شروع میں کہا تھا نا، ذوالحجہ کا مہینہ، قربانی کی عید، بقرعید، عید الاضحیٰ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا بڑا گہرا تعلق ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان سے ہے۔ خود ابراہیم علیہ السلام، آپ کی بیوی ہاجرہ کی قربانی، آپ کے بیٹے اسماعیل کی عظیم قربانی تھی کہ سب نے ارادہ کیا کہ اللہ اگر چاہتا ہے تو ہم وہ کام کر گزریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ذبیحہ سے بدل دیا، مطلب اللہ نے قرآن میں فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو ایک دوسرے ذبیحہ سے بدل دیا، اور ہم نے اس عمل کو آنے والے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر قرآن نے کہا سلام علی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے وہ کیا، اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ نے جو قربانی کو بدل دیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگ بھی جو ہے عید الاضحیٰ میں، جس کو بقرعید عام زبان میں بہرحال کہا جاتا ہے، ہم لوگ قربانی کو یا قربانی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ حکم دیا اور ہم کو بتایا کہ قربانی کا سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ جو یاد ہے ایک طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی، اور اس ماں کی عظیم قربانی کی جو ہاجرہ ہے، اور اس بیٹے کی عظیم قربانی کا بہرحال ایک واقعہ ہے۔ اب چونکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ مختصر لے لیا تو اس کو کمپلیٹ ہی کر دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے، یاد رکھیے، مکے کے کئی سفر کیے، ابھی آپ کی بیوی اور یہ مکے میں تھے، یاد رکھیے، اور یہ مکہ وہ مکہ نہیں تھا جو آج کا ہے، یہ تو ایک غیر آباد، یہاں تک کہ اس میں سبزہ بھی نہیں اگتا، جھاڑ وغیرہ بھی، مطلب ہریالی اگتی نہیں تھی، ایسا علاقہ تھا۔ بہرحال وہاں جو ہے ابراہیم علیہ السلام پہلی بار چھوڑنے آئے تھے، دوسری بار قربانی کے لیے آئے تھے، تیسری بار واقعات ایک بار آئے تھے لیکن اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی، چوتھی بار ایک بار آئے تھے جب اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اللہ نے آپ کو حکم دیا، معاف کرنا، چوتھی بار آئے تو بھی ملاقات نہیں ہوئی لیکن آپ کی دوسری بیوی سے ملاقات ہوئی، اور پھر پانچویں بار آئے جب اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ کعبے کی تعمیر کرو، اور اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی۔ کعبے کی تعمیر کے بعد اللہ نے حکم دیا ابراہیم آواز دو، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میری آواز کیسے پہنچیں گی؟ اللہ نے کہا تم آواز دو، پہنچانا ہمارا کام ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی یاد رکھیے آواز تھی، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں لوگ حج کو ہر سال جاتے ہیں، یاد رکھیے، اور ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ لوگ یاد کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے بقرعید کا، حج کے ارکان کا، اس لیے کہ یہ بھی تو ذوالحجہ کا ایک پارٹ ہے نا، ذوالحجہ میں ہی حج ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں اور بہت سارے پہلو ہیں۔ بہرحال اس سے پہلے میں ابراہیم علیہ السلام نے کی اہلیہ بیوی نے کیسے کسی قربانی دی رکھتا ہوں، چونکہ عورتیں بھی میری بات کو سن رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس بیوی نے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں، دیکھیے جب اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بیٹے کو ذبح کر دو تو بیوی نے بالکل اس میں کوئی روڑا نہیں بنی، یہ نہیں کہا کہ آپ تو ہر چیز کی قربانی مانگ رہے ہیں، پہلے شادی کے بعد یہاں لا کر چھوڑ دیے، پھر میرے جو ہے اب آئے ہو تو قربانی کی بات کرتے ہو بیٹے کی۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، وہ جانتی تھی، اور نبی کی اطاعت فرمانبرداری ضروری ہے، اور نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں بولتا ہے۔ انہوں نے بالکل سر خم کر دیا، سر جھکا لیا، کہا اللہ کا حکم ہے تو بالکل ہم کریں گے۔ یہ اس عورت کی قربانی تھی اکیلے رہنے کی، یہ اس عورت کی قربانی تھی اپنے بیٹے کو اکیلے تربیت کرنے کی، ایک ایسے شہر میں، مطلب ایک ایسی جگہ میں جہاں اس سے پہلے کوئی سٹی وجود میں نہیں تھا، یہ مکہ شہر وہاں وجود میں نہیں تھا، یاد رکھیے اس سے پہلے،
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ساری چیزیں ہم جانتے ہیں. کعبے کی تعمیر اسی علاقے میں ہوئی جائیے رہتے تھے, یاد رکھیے, ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے. تو آپ دیکھتے ہیں اس عورت کی عظیم قربانیاں ہیں. اس واقعے میں پتہ چلتا ہے کہ ایک بیوی کو بھی کیسی قربانیاں اپنے شوہر کے ساتھ دینا چاہیے اللہ کے دین کے خاطر, یاد رکھیں, جیسے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے, حاجر علیہ السلام نے بہرحال جو ہے دی تھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو اگر لے لے تو سبحان اللہ, ابراہیم علیہ السلام نے تو اتنی قربانیاں دی اس واقعے کے اندر. کیا کیا آپ کی قربانیاں دیکھیں, میں بہت مختصر دہراتا ہوں کیونکہ ہم لوگ عید مناتے ہیں لیکن عید کو کبھی کوئی ریچول سمجھ لیتے ہیں. ریچول سمجھتے ہیں آپ, ایک کسٹمری چیز سمجھتے ہیں, جبکہ قربانی کی عید جو آتی ہے یہ ہم کو کسٹمری نہیں ہے کہ بس ہم آئے جانور کی گردن پہ چھری پھیر دیں اور معاملہ ختم ہوا. یہ عید ہم کو عظیم جذبہ جگاتی ہے کہ جس طرح سے ابراہیم نے اپنی سب چیزوں کی قربانی دے دی, یہاں تک کہ اللہ نے حکم دیا تو بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے. ایک مسلمان بھی ہر وقت ریڈی رہیں گا اپنی جان, مال, وقت, صلاحیتوں کو, بیوی, بچے, اولاد کو اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے کے لیے, ڈیڈیکیٹڈلی دین کا کام کرنے کے لیے. اور اس کے اندر ظاہر سی بات ہے بہت سارا سیکریفائس ہوتا ہے انسان کا. خواہش, دل بولتا ہے ادھر جانے کو لیکن دین کی وجہ سے ہم نہیں جا سکتے, دل بولتا ہے یہ کھانے کو, دین کی وجہ سے ہم یہ نہیں کھا سکتے, دل بولتا ہے فلاں چیز کو کہ ہم یہ کریں لیکن شریعت کی وجہ سے ہم لوگ رک جاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, یاد رکھیے. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی تھی یہ حقیقت میں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم بھی سب کچھ اللہ کے لیے سیکریفائس کرنے والے بن جائے. یاد رکھیے, ان رائٹ ڈائریکشن, ان رائٹ پرسپیکٹو, یہ بات میں کہہ رہا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام قربانی کیا کہتے, دیکھیے میری بات سنیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے وقت کی قربانی دی, اپنی جوانی کی قربانی دی, اپنی زندگی کی قربانی دی, اپنے گھر کی قربانی دی چونکہ انہوں نے جب ایمان دعوت دی تو ان کے والد نے گھر سے نکال دیا, اپنے رشتہ داروں کی قربانی دی چونکہ آپ کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا دعوت کی وجہ سے, اپنے وطن کو چھوڑا, اپنے وطن کی قربانی دی. ہم لوگ تو کمانے کے لیے حلال جاتے تو ہمیں مشکل ہوتا رہنا, انہوں نے تو ہمیشہ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے. یاد رکھ, اسی طرح اللہ کے لیے ملک کا سفر کیا, ایک شہر سے دوسرے شہر, ایک ملک سے دوسرے ملک ٹریول کیا. اسی طرح اپنے بیوی بچوں کی قربانی دی. اللہ نے حکم دیا بیوی کو لے جا کر چھوڑ دو تو چھوڑ دیا. اللہ نے کہا کہ لگتے جگر کو جو چھوٹا بچہ اسماعیل علیہ السلام چھوڑ دو, چھوڑ دیا. اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے, چلنے پھرنے کی عمر تو کہا ذبح کر دو, تو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا. اس کے بعد کئی سفر کی اپنے بیوی بچوں سے ملنے مکہ کے. اس کے بعد کعبے کی تعمیر کرنے کا حکم دیا, انہوں نے کعبے کی تعمیر کی. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے, یاد رکھیے, جو ان کے رب نے حکم دیا وہ کام کیا. حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے ان کو پرسنلی آزمایا کہ ان کو حکم آیا اپنی ختنہ کرنے کا حکم آیا, تو آپ نے 80 سال سے زائد کی عمر میں اپنی ختنہ بھی کیا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی, اپنی نفس, اپنی جان, اپنی مال, اپنے اولاد, اپنے بیوی بچے, سب کی قربانی کا ایک مثال ہے ابراہیم علیہ السلام. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو وہ مقام عطا کیا, یاد رکھیے, کہ آپ کو نبیوں کا والد بنا دیا, کہ آپ کے بعد سارے انسانوں کے لیے جتنے انبیاء آئے وہ سب کے سب آپ ہی کے خاندان سے آئے. سارے کے سارے اسحاق علیہ السلام سے پیدا ہوئے, اور ایک آخری نبی جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بعد میں آپ کی پہلی بیوی جن کا نام سارہ تھا ان سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے, اور اسحاق علیہ السلام سے جو ہے یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے, اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے جو نسلیں چلی اس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں, یہود و نصارہ جس کو کہتے ہیں, جیوز اینڈ کرسچنس یاد رکھیے کہتے ہیں. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو اسماعیل علیہ السلام سے جو بیٹے آئے وہ عربس کہلاتے ہیں, اور اسحاق علیہ السلام جو بیٹے آئے وہ جیوز اینڈ کرسچن کہلاتے ہیں. تو عربز اینڈ جیوز یاد رکھیے چچرے بھائی ہوتے رشتے میں, ایک طرح سے پچھلا جس جد کہتے ہیں, گریٹ گرینڈ فادرز ان کے, یاد رکھیے ایک ہی وہی ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی واقعتاً ان ریالٹی میرے اور آپ کے لیے ایک عظیم عبرت ہے, ایک عظیم نمونہ ہے, ایک عظیم شخصیت ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. آپ پھر ہیبرون, جس کو الخلیل کہا جاتا تھا پہلے, ابھی ہیبرون کہتے ہیں, اس کے اندر رہیں, اور بتایا جاتا ہے روایتوں کے مطابق آپ کا انتقال وہیں ہوا. اور آج بھی ہیبرون کے اندر الخلیل میں خبر موجود ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قبر ہے. وہاں سینگاگ بھی ہے, یہودیوں کی عبادت گاہ بھی ہے, ہیکل, وہاں ایک چرچ بھی ہے, عیسائیوں کی عبادت گاہ بھی, اور وہاں ایک مسجد بھی بنی ہوئی. یاد رکھیے چونکہ تینوں جو ہے یہ تینوں ریلیجن کو ماننے والے, جوز, کرسچنس اور مسلمس, یہ سیمیٹک ریلیجن ہے, یاد رکھیے. اور تینوں کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے بڑے ہیں, یاد رکھیے.
اور سب کے سب کرتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے, ہر مذہب کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ تذکرہ بہرحال ہم کو بہرحال ملتا ہے. یاد رکھیے اب آج ہم جو کام کرتے ہیں وہ کیا ہے. شروع میں ایک آیت تلاوت کی گئی, لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ نے فرمایا نہیں پہنچتا جانوروں کا لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, کہ نہیں پہنچتا تمہارا گوشت اور خون اللہ کو, ولکن ینالہ التقوی منکم, جو چیز اللہ کے پاس پہنچتی وہ ہمارا تقوی ہے, اور تقوی دل کی کیفیت ہے. تو اللہ کے پاس قربانی نہیں پہنچتی, قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا, اس کا خون نہیں پہنچتا, لیکن وہ جو انٹینٹ ہے, جو ارادے سے انسان قربان کرتا ہے وہ پہنچتا ہے. لیکن میرا آپ سے ایک کوشچن ہے, کیا صرف ابراہیم علیہ السلام کی اسٹوری سے, اس واقعے سے ہم نے یہ سیکھا کہ جانور کو ذبح کر دو معاملہ ختم ہو گیا؟ ہم نے تو ایکچوئل قربانی سیکھی نہیں, ہم تو ریچولی کسٹمری طور پر ہر سال جانور ذبح کر رہے ہیں, لیکن ریئل قربانی دینا سیکھے. اپنے پڑوسیوں کے لیے قربانی, اچھے لوگوں کے لیے قربانی, اپنے وقت کی قربانی, غریبوں کے لیے اپنے مال کی قربانی, بیماروں کے لیے اپنے مال کی قربانی, جن لوگوں کو آپ کو فزیکل ہیلپ کی ضرورت ہے ان کے لیے فزیکل ہیلپ کر کے اپنے وقت کی قربانی دیں, اپنے اسکلز کے ذریعے خوب کما کے اپنے اسکلز کا ایک پارٹ نکال کے جو ہے اس کو اللہ کے نام میں قربان کرے تاکہ وہ اسکل سے بینیفٹ ہیومینٹی کو. اپنی ہر چیز وقت کی قربانی دینا ہے, ہم کو ہر چیز کی قربانی دینا سیکھنا ہے. صرف جانور کی قربانی دینا یہ تو ایک اس کا پینیکل تھا, اس کی پیک تھی, جس کے ذریعے اللہ نے بتا دیا کہ ابراہیم سب کچھ قربان کرنے کے لیے ریڈی تھے, اپنی جان, مال, اولاد, بیوی, بچے, وقت, جوانی, گھر, وطن, جائیداد سب کچھ قربان کرنے کے لیے. پینیکل پیک تھا. ہم لوگ خالی وہ پیک کو یاد کر رہے ہیں اور باقی ساری قربانیاں بھول گئے. نہ ہم کو آپ یہ بولیے کہ 5 ٹائم نماز پڑھو, یہ تو فرض ہے, حالانکہ ہم کو ٹائم نہیں اس کے لیے. نہ آپ ہم کو بولو زکات دینے کا, نہ آپ کو بولو کہ اللہ کے دین کے لیے علم سیکھنے کا, نہ آپ ہم کو بولو کہ ہم کچھ کریں گے. بس ہم کو بٹا دو, خالی آپ ہمارے لیے ذریعہ بن جاؤ, ہم کو جنت میں لے کے چل جاؤ. اے اللہ ہم کو جنت عطا فرما, دنیا میں بھی مالدار بنا دے, دنیا کی نعمتیں بھی دے دے, آخرت میں جنت دے دے. لیکن ہم کچھ ڈیڈیکیٹڈلی کوئی چیز آپ کے لیے قربان نہیں کریں گے, لیکن ہم کو وہ سب چاہیے. تو یہ تو قربانی کی عید نے ہم کو کچھ سکھایا ہی نہیں. پھر اگر عید الاضحیٰ میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو یاد کر کے آپ نے قربانی دینا نہیں سیکھا تو میں پھر کہوں گا آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا. یاد رکھیے, تو لہٰذا یہ جو عید ہے, فیض بھائی آخری 5 منٹ, تو لہٰذا یہ جو عید ہے یاد رکھیے یہ مجھے اور آپ کو قربانی دینا سکھانا چاہیے. تو میں آپ سے اپیل یہ کروں گا, یہ جو عید ہے عید الاضحیٰ, یہ ہمیں قربانی دینے والا بنا دے, اپنی جان کی, اپنی مال کی, اپنے وقت کی, اپنی اولاد کی, روپیے کی, پیسے کی, صرف اس لیے کہ ہم اللہ کو راضی کر لے, اپنے آپ کو اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کر لے, اس دنیا میں رہ کے آخرت اپنی سنوار لے. وہ قربانیوں کا جذبہ ہمیں عید کے اس قربانی سے جگانا چاہیے. ہم لوگ بس ہر سال جانور پہ چھری پھیر رہے ہیں, لیکن قربانی کا ریئل جذبہ میں کہہ رہا ہوں نا ہمارے دلوں میں جاگ نہیں رہا. اس ریئل جذبے کو اندر سے نکالیے. پھر دیکھیے یہ عید اور آنے والی ہر عید ہم کو ایک پکا سچا اور اچھا مسلمان بنائیں گی, اور ویسے ہی ہم بھی قربانی دینے والے بنیں گے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تمام چیزوں کی بہرحال قربانی دی. میں اپنی بات کو بہرحال ہی ختم کروں گا. میں نے بہت 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 شارٹ وقت میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور قربانی کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں رکھنے کی کوشش کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دیں کہ ہم تمام جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا اسوہ اور نمونہ مان کر جو ہے ان کی جیسی قربانی دینے والے بن جائیں. اللہ رب العزت اس عید الاضحیٰ کے ذریعے ہمیں یہ تعلیم دے دے اور ہم کو یہ سبق سکھلا دے, اس سبق کو ہمارے سامنے لا دے کہ ہم لوگ اپنی ہر چیز اللہ کے نام میں قربان کرنے والے بن جائیں. اور اللہ رب العزت ہم کو جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, اور جب بھی بہرحال ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام پہ ہمارا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر ایڈوکیٹ فیض صاحب. بہت کم وقت میں سیرت ابراہیمی پر اور تاریخ کے جو سنہری پنے ہیں اس پر آپ نے نظر ڈالی اور ہمارے جو آڈینس ہے ان تک اپنی بات پہنچائی. ابھی سوال و جواب کا وقت ہے, تو میں اپنے آڈینس سے گزارش کرتا ہوں ہینڈ ریز کریں, اور بیک اینڈ سے جن کا بھی ہینڈ ریز ہوگا ان کو انمیوٹ کیا جائے گا, اور پھر ایک سیریل نمبر وائز ان کے سوالات لیے جائیں گے. تو میں آڈینس سے گزارش کرتا ہوں کہ سوالات کے لیے اپنے ہینڈ ریز کریں, انشاءاللہ سوالات کا موقع دیا جائے. آیت نام سے کوئی آڈینس میں ہے, آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر سکتے ہیں, سوال پوچھیے. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि फीमेल के नाम से कुर्बानी दे मतलब घर में 2 कुर्बानी हो सकती है क्या? एक जनरली जो हमेशा होती है जिसमें सब आते हैं, और एक इस बार मतलब अलग से लाइक किसी पर्सनल के लिए पेरेंट्स अगर बच्चों के लिए किए, एक बच्चे के लिए बस। तो देखिए बहरहाल कुर्बानी का मसला ये है कि एक हिस्सा पूरे घर वालों की तरफ से वैसे तो काफी हो जाता है, लेकिन अगर अल्लाह ने किसी को माल दौलत दे रखा है और वो अलग से एक बच्चे के लिए अलग से पूरा एक हिस्सा करना चाहते हैं तो इसमें इंशाल्लाह करने में तो कोई हर्ज नहीं है और कोई मसला नहीं, चूंकि आप जायद ही कर रहे हैं, एक हिस्सा तो ऑलरेडी किया जाता था, एक हिस्सा एक्स्ट्रा किया जा रहा है, तो जायद करने में तो इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं। जी शुक्रिया। राफे जमाल साहब, आप अपने आप को अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम फैज भाई। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा आपने बताया कि हमको अपना अंदर से वो कैफियत होनी चाहिए जब कोई कुर्बानी कर रहा है, तो आपने तो इस मुख्तसर से टाइम में हमको सब एक्सप्लेन कर दिया, पर अगर हमको इस चीज़ के ऊपर डीप में स्टडी करना है, या वो क्या चीज़ हम पढ़ें या क्या चीज़ पढ़ सकते हैं, क्या देख सकते हैं जिससे हम अपने अंदर वो जज्बा पैदा कर सके, अगर इस पे आप कुछ रेफरेंसेस या कुछ प्रोवाइड कर सके तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। देखिए भाई ने सवाल किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या तो हमने सुना, हम कैसे अपने अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा करें। देखिए कुर्बानी का जज्बा एक इंसान में जब पैदा होता है जब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को देखता है जो उसने हमको अता की है, और उस नेमतों के शुक्र में उसके अंदर से एक जज्बा जागता है कि मेरे रब ने मुझे इतना कुछ अता किया तो वो मुझसे क्या चाहता है, और जब वो मुझसे क्या चाहता है इंसान को समझ में आ जाता है तो वो कुर्बानी देने वाला बन जाता है। मतलब ये है कि कुर्बानी का जज्बा किसी की कुर्बानी देखने से नहीं होगा, कुर्बानी का जज्बा रब की नेमतें जो हम पर हैं उन नेमतों को देखकर हम में एक जज्बा जागेगा कि हम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कुछ कुर्बान करें जिस रब ने हमको इतना कुछ दिया। अब देख लीजिए आप, ये कोरोना का दौर है, एक तरह से बहरहाल केसेस तो कम है बट फिर भी वर्ल्ड वाइज कहीं ना कहीं चल ही रहा है, लॉकडाउन कहीं ना कहीं लगे हैं, आज भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, और अल्लाह रहम करे जिन लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी और अभी पड़ रही है, आप उनसे पूछ लीजिए कि ऑक्सीजन का कितना पैसा उनको एक दिन का अगर ऑक्सीजन वो बाहर से खरीदने लगता है, तो सोचिए अल्लाह ताला की नेमत कितनी बड़ी और अजीम है कि हम लोग कितने 100 लीटर ऑक्सीजन को डेली फ्री इस्तेमाल करते हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने कभी इसका हमको कोई चार्ज नहीं लगाया है ना, तो रब की नेमतों को हमको याद करना होगा। जब नेमतों को याद करेंगे तो जज्बा शुक्र दिल में आएगा, और जज्बा शुक्र आएगा तो इंसान फिर चाहेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे क्या चाहता है, और जब उसे पता चलेगा मेरा रब मुझसे ही चाहता तो मैं डेडिकेटेडली इसको करूंगा। रब चाहता है कि हम 5 फरीजों को अदा करें, तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा जिस रब ने मुझे पैदा किया उसने जो चाहता है, जैसा कि तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात और हज मैं करूंगा, शुक्र बजा लाऊंगा, और जो वो चीज चाहता है पैसे की कुर्बानी सदकात के जरिए, इसी तरह फर्ज ज़कात के जरिए, इसी तरह जो अपने रिश्तेदारों पे खर्च करने के जरिए, इसी तरह अच्छाई का सलूक करना लोगों के साथ, बुराई से लोगों को रोकना, खुद ने अच्छाई करना, बुरे अल्फाज को अदा नहीं करना, लोगों के साथ रिश्ते जोड़े रखना, बड़ी सारी चीजें हैं। तो ये सब चीजें होंगी, तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि हम सोचिए, फिक्र करें कि रब ने क्या क्या नेमतें दी है, उसका शुक्र ये है कि हम जो वो चाहता है बजा लाएं, फिर जब हम बजा लाएंगे तो हमें कुर्बानियां देना होंगी। दूसरा काम मैं ये कहूंगा कि हम उन वाक़यात को सुने जो वाक़यात में हमने देखा कि लोगों ने कैसी कैसी रब के लिए कुर्बानी दी, खासतौर से अंबियाओं के वाक़यात, फिर उनके ताबईन जिसको कहेंगे सहाबा, हवारीन, उनके वाक़यात पढ़िए, और नेक लोग जो दुनिया में गुजरे कुरान में जिनके वाक़यात आए और हदीस में उनके पढ़िए, तो इंशाअल्लाह कुर्बानी के तमाम जज्बे हमें जाएंगे और हम भी वैसे अल्लाह के लिए कुर्बानी देने वाले बन जाएंगे जैसा मतलूब है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्रिया। मैं सफिया अजमत साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और अपना सवाल पूछें। कोई बीच में अनम्यूट ना करे, जो सीरियल नंबर से लोगों ने हाथ उठाया है उसी सीरियल नंबर से लोगों को मौका दिया जाए। जी सफिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरे 2 सवाल हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि कुछ तफसीरों में पता चलता है कि काबा की तामीर बहुत पहले से, मतलब आदम अलैहिस्सलाम से, लेकिन कुरान की अगर रोशनी में देखें तो फिर इससे तो पता चलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की है, और इस पे आप रोशनी डाल दें। और दूसरा सवाल ये है कि किसी वजह से मतलब कि फिनेंशियल इशू के वजह से इस बार हम यहाँ नहीं करना चाहते, हम सऊदीया रहते हैं, तो हम यहाँ इस बार शायद ना कर पाए कुर्बानी, तो क्या ये जायज़ है कि हम इंडिया में पैसे भेज दें और वहाँ करवा दें कुर्बानी?
دیکھیے سوال آیا ہے کہ کعبہ کس نے تعمیر کیا تھا، تو جو باتیں واقعات سے پتہ چلتی ہے کعبے کی تعمیر جو ہے آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی، لیکن آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بہت لمبا تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو جب تک کعبہ ایک ٹیلے کی شکل میں تھا، مطلب وہاں کوئی بلڈنگ ایگزسٹنس میں نہیں تھی اور اس کے دونوں طرف سے پانی بہہ کر چلے جاتا تھا، تو کعبہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آنے تک وہ ختم ہو چکا تھا، وہ شہر ختم ہو چکا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا یہاں کعبہ ہے، کسی کو نہیں پتا تھا یہ مکہ ہے شہر، ٹھیک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ریبلڈ کیا، لیکن وہ ریبلڈ ایسا ہوا کہ اتنے سینچوریز گزر گئے تھے کہ جس کو ہم کہیں گے انہوں نے تعمیر کیا، ہم ایک رفلی بولتے ہیں، لیکن اگر اس کو ایگزیکٹلی اور پریسائسلی بولے تو وہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھا، چونکہ پچھلے انبیاءوں نے بھی حج کیا ہے یاد رکھیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ریبلڈ کیا، آپ کے ریبلڈ کرنے کی وجہ سے اس کو آپ کے نام سے بولا جاتا ہے، تو یہ بات صحیح ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کسی وجہ سے قربانی اس ملک میں اگر ہم نہ کریں جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور وہاں کریں دوسرے ملک میں تو کیا درست ہے؟ تو ہاں بالکل، کوئی انڈیا والا سعودی میں بھی قربانی کرا سکتا ہے اور سعودی والا انڈیا میں بھی قربانی کرا سکتا، مسئلہ نہیں ہے، زمین زمانہ مطلب اس کو کہیں گے آپ جس زمین پر ہے اس میں کرانا ضروری نہیں ہے، آپ کہیں بھی کرا سکتے، تو آپ وہاں کے بدلے انڈیا میں آپ کسی کو بتا دیں اور وہ آپ کے بدلے کر دیں، انشاءاللہ عزیز کافی ہو جائے۔ قاضی نذر الاسلام تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا کوشچن یہ ایسا ہے کہ آج کا دور چل رہا ہے جہاں کافی مشکلیں ہیں، لاک ڈاؤن چل رہے ہیں، تو از دیر اینی لیگیسی ویئر a substitute for animal sacrifice is allowed؟ میں نے سوال کیا کہ جس طرح سے حالات سے ہم گزر رہے ہیں تو کیا ایسا ہے کہ کوئی سبسٹیٹیوٹ ہمارے پاس ہے کہ قربانی کے علاوہ ہم کچھ کریں؟ دیکھیے قربانی اپنے جگہ تو یہ ایک دم مستحکم جس کو بولتے ہیں ایک دم فکس چیز ہے، اس میں چینج نہیں ہو سکتا، کسی کے حالات نہ ہو اور اس وجہ سے وہ قربانی نہ کر پائے یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، کوئی یہ کہے کہ بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ہم قربانی نہیں کر پا رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہ نہ کرے، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، مطلب ان دا سینس کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم قربانی کے بدلے کیا کریں گے، دوسروں کو پیسہ دے دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا، آپ پیسہ لوگوں کو دے سکتے ہو، صدقہ ہے، لیکن قربانی کو ریپلیس نہیں کریں گے وہ چیز، تو آپ کوشش کریں قربانی بھی کریں، اور اللہ نے طاقت دیا تو آپ لوگوں کی مدد کے لیے سبسٹیٹیوٹ جس کو ہم کہیں گے وہ پیسے کے اندر آپ کریں گے، قربانی اپنی جگہ رہیں گی اور کچھ اور پیسے سے آپ لوگوں کی مدد کریں، لیکن قربانی کو ریپلیس نہیں کیا سکتا، اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے۔ جناب جنید خان سے پلیز انمیوٹ کریں اور اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم فیض بھائی، مرحوم کے نام پر قربانی دینا کیسا ہے؟ بھائی نے سوال کیا مرحوم کے نام پہ قربانی دینا کیسا ہے، تو دیکھیے اگر کوئی بھی مرحوم آپ کو وصیت کر کے جائے کہ میرے نام کی قربانی دیا کرو اور اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ ان کے نام کی قربانی بہرحال کر سکتے ہیں، اور ایسے مرحوم جن کا انتقال ہو چکا ہے جنہوں نے وصیت نہیں کی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں ان کو اس کا ثواب دے تو قربانی آپ اپنے لیے کریں، اور اس کے بعد اس کا جو جانور کا میٹ ہوتا ہے وہ اس اللہ جو ان کے نام سے صدقہ کر دے، قربانی کا اجر آپ کو مل جائے گا اور میٹ جو ڈسٹریبیوٹ ہوگا اس کے صدقے کا اجر انشاءاللہ آپ کی میت کو مل جائے گا۔ کوثر عبد الواجد، آپ پلیز اپنے آپ کو انمیوٹ کریں اور اپنا سوال۔ السلام علیکم سر، میرے پاس ایک ڈاؤٹ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو چھری لگا دی تھی یا نہیں؟ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے واقعے میں جو پتہ چلتا ہے آپ نے لٹا دیا تھا اور چھری لگا دی تھی، ان دا سینس کہ آپ کا پورا انٹینٹ تھا کہ اللہ نے جو حکم دیا اس کو کر گزریں گے، لیکن اللہ رب العزت یہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہیومن سیکریفائس، اور اللہ تعالیٰ ہیومن سیکریفائس کو پسند بھی نہیں کرتا، ان دا سینس کہ اس طرح سے فزیکل وہ سیکریفائس پسند کرتا ہے جو ہم وقت سے دیتے ہیں، اسکل سے دیتے ہیں اور اپنے ویلتھ سے دیتے ہیں، اپنے ٹائم سے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہیومن سیکریفائس اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا، لیکن آپ نے چھری لگا دی تھی، اللہ نے ٹیسٹ کر لیا تھا کہ ابراہیم کیا کر گزرتے ہیں نہیں کرتے، اور چھری گردن تک لا دی، بس پھیرنے کو تھے تو اللہ نے ریپلیس کر دیا اس کو، ایک دوسرے جانور تھے یاد رکھیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو چلایا تو وہ اسماعیل علیہ السلام پہ نہیں چلی، وہ جانور پہ چلی جاتا۔ معراج حسن صاحب اب اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا کوشچن ہے کہ میں قربانی کر رہا ہوں لیکن میرا جذبہ اس لیول کا نہیں ہے کہ میں
اور چیزوں کو قربان کروں، اپنا وقت، اپنی پراپرٹی، اپنے پیسے، لیکن میں قربانی کر رہا ہوں، تو کیا میری قربانی قبول ہوگی، ایکسیپٹ ہوگی؟ دیکھیے جو سوال آپ نے کیا قربانی ایکسیپٹ ہوں گی ایسے آدمی کی جو دوسری چیز قربان نہیں کرنا چاہتا؟ دیکھیے قربانی تو ہو جائیں گی، قربانی ایک الگ عمل ہے، آپ نے جانور کو ذبح کیا، لیکن قربانی کا جو لیسن ہمارے لیے ہے وہ کہیں نہ کہ لیسن ہم اس کا بینیفٹ نہیں اٹھا پائیں گے، جو اس کی سول ہے ایک طرح سے کہ ہم جانوروں کو بھی ذبح کریں، یہ بھی اس کا پارٹ ہے اس ریچول کا، اس ایکٹیویٹی کا، بٹ کہیں نہ کہیں وہ ڈیمانڈ کرتی ہے ہم سے کہ ہم لوگ انٹرنلی بھی اپنے آپ میں جذبہ جگائے کہ ہم باقی چیزوں کو بھی اللہ کے راہ میں قربان کریں۔ لیکن کسی وجہ سے ایک انسان اگر نہ بھی کر پائے انشاءاللہ یہ عمل بھی کرا تو اس کی قربانی تو ہو جائیں گی، لیکن وہ اس کے بینیفٹس، اس کے ثمرات جس کو کہیں گے نا اصل بینیفٹس نہیں لے پائیں گا اس کے جو ہونا چاہیے، تو قربانی تو انشاءاللہ ہو جائے گی۔ رخسار احمد، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم، میرے 3 کوشچن تھے لیکن 2 کوشچن کا آنسر آلریڈی آپ نے دے دیا ہے ڈیورنگ دا سیشن۔ ایک ڈاؤٹ ہے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں ان کے جو پیر رگڑنے سے چشمہ پھوٹا تھا یا پھر فرشتے نے پیر پر مارا تب چشمہ پھوٹا تھا؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا کہ وہ پانی کہاں سے نکلا تھا اور کیا ہوا تھا، تو جو واقعے میں ہم کو ملتا ہے حدیث میں کچھ ایک میں الفاظ پر مارا اور کسی میں الفاظ پیر مارا، فرشتے نے نیچے پر یا پیر مارا جس کے نتیجے سے پانی نکلا۔ اسماعیل علیہ السلام نے پیر مارا بول کے نہیں ہے، میں بھی ہو سکتا ہے اسماعیل علیہ السلام کے بازو سے کہیں نکلا ہو پانی ہو، بٹ ان کے پیر مارنے سے نکلا ایسا روایت میں نہیں ہے۔ فرشتہ آیا اور روایت میں آتا ہے کہ حاجر علیہ السلام رک گئی اور انہوں نے آواز سن لی، کہا تم جو بھی ہو میں نے تمہیں سن لیا ہے، اور جب پلٹی تو دیکھا فرشتہ ہے، اس نے پر یا پیر زمین پہ مارا، پانی نکلنے لگا، آپ دوڑی آئی اور پانی کو آپ نے ڈھانکنا شروع کر دیا۔ یہ بخاری کی اور مسلم کی روایتوں میں انشاءاللہ جیسے آپ اس کو پڑھے تو بہت ڈیٹیل میں یہ واقعہ آتا ہے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے پیر مارنے کا ذکر نہیں، فرشتے کے پر یا پیر مارنے کا تذکرہ ہے۔ یہ آخری سوال لیں گے ہم لوگ کلیم اللہ صاحب کا۔ کلیم اللہ صاحب اب اپنا انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی کلیم اللہ صاحب آپ پوچھیے سوال اپنا۔ کلیم اللہ صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ زاہد صاحب اب اپنا سوال اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے سوال پوچھ لیں گے۔ السلام علیکم سر، میرا سوال یہ ہے کیا قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس میں کے جو 4 شرطیں ہیں، کیا اس میں کوڑ آتی ہے؟ کوڑ والا جانور کی قربانی جائز ہے؟ اس کا سوال ہے۔ کوڑ سے مراد آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ کوڑ مطلب بیماری ہو اس کو کچھ؟ کوڑ کی جو بیماری ہوتی ہے، داغ نظر آتے ہیں جانور کو، سفید داغ، کیا اس جانور کی قربانی جائز ہے؟ دیکھیے اگر وہ جانور کے اسکن کا پارٹ ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، مطلب کسی جانور کے اسکن کا کوئی پارٹ ہے کہ اس پہ وائٹ پیچز ہوتے ہیں تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایسی بیماری نہ ہو جو واضح بیمار جس کو بولتے ہیں، حدیث میں آتا ہے واضح بیمار جانور نہیں چلیں گا اس کے لیے، کانا مطلب کان خراب، آنکھ خراب ہو، واضح بیمار ہو، چلنے میں لنگڑا پن ہو، یہ نہیں چلیں گا۔ تو اگر وہ پیچز پارٹ آف باڈی کلر ہے اس کے جو کہ بہت سارے اینیملس میں ہوتا ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، کیونکہ میں نے نہیں سنا کہ جانوروں میں وہ بیماری ہوتی ہے اس میں وائٹ پیچز آتے ہیں، واللہ عالم، مطلب میرے علم میں وہ چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ اس کے بال نکل جاتے ہیں کہیں جگہ سے جس کی وجہ سے اسکن ڈیزیز کوئی ہے جس کی وجہ سے وہ دکھتا ہے تو اس کا مطلب جانور دیکھنے میں پھر خوبصورت نہیں، اچھا نہیں، آپ دوسرا جانور لے لیں اس کے بدلے انشاءاللہ۔ جی بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ فیض صاحب، ہم لوگوں کو یہاں پر سوال و جواب کا سیشن بڑے بھاری دل کے ساتھ روکنا پڑے گا۔ فیض صاحب کا ایک پروگرام ہے 9 بجے، ان کو وہاں پر جانا ہے۔ بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ فیض صاحب۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ہمارے پی ایس ایف ممبئی کے کنوینر جناب یحییٰ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور پی ایس ایف کے بارے میں اپنی 5 منٹ بات کریں۔ یحییٰ اظہر جی جزاک اللہ خیر فیض بھائی، آپ نے وقت دیا ہمارے لیے اور ہمارے انوائٹ پہ آپ نے یہاں پہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے بہت ہی مختصر وقت میں بہت ہی جامع بات کری الحمدللہ، اور بہت
तो आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और साथ साथ आपके IRC टीम का भी शुक्रिया करते हैं जिन्होंने बरकत भाई के साथ में मिलके इस प्रोग्राम को तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करी और हमारा साथ दिया। इसी के साथ हम हमारे ऑडियंस का भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमारे प्रोग्राम को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब बनाया और साथ ही साथ PSF टीम की जो PSF टीम है जो इसमें बैक एंड में काम करती रही इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए, उसका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, आप सबने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया हमारे इस प्रोग्राम को, और अगर फैज़ भाई के पास उनका 9 बजे इवेंट नहीं होता तो वो हमारे साथ और वक्त गुजार सकते थे। सवालात बहुत हैं जो माशाल्लाह से लोग कर रहे हैं, उनको हम IRC का जो ईमेल आईडी है वो प्रोवाइड कर देंगे। अगर किसी का सवाल होगा तो IRC के ईमेल आईडी पे लिख के भी वो उनसे फैज़ भाई से इंशाल्लाह सवाल का जवाब ले सकते हैं। इसी के साथ हम जो है अपने प्रोग्राम के अख्ताम पे पहुँचते हैं और प्रोग्राम के अख्ताम करने के लिए मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि वो महफ़िल की जो बरखास्त की दुआ रहती है वो पढ़ लें और उसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। हम लोग इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।